अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का फैसला किया है। पहले 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दिया। फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने भी इस्तीफ़ा दिया और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। नुमाइंदा JNU अवैस यूसुफजई के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर ख़यानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफ़त और जस्टिस एजाज इसहाक ने 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है और चारों जजेस ने दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की कोई पटिशन दायर नहीं हुई है। इसके अलावा वफाकी आईनी अदालत में भी जजेस की जानिब से 27वीं तरमीम के खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर नहीं हुई है। अदलिया के अंदर से 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत सामने आ रही है। इस हवाले से नुमाइंदा JNU अब्दुल कयूम सिद्दीकी की खबर के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस के मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ को फुल कोर्ट इजलास में पज़ीराई हासिल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के ज़राए ने बताया कि मुस्ताफ़ी जजेस के खतूत और 27वीं आईनी तरमीम से पार्लियामेंट को रोकने के लिए इदारा जाती रद्दअमल के हवाले से बुलाई गई फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जजेस शरीक हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के 23 जजेस में से 2 साबिक जज मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकर नजफ़ी वफाकी आईनी अदालत के जज नामजद हो चुके थे। वो फुल कोर्ट मीटिंग में शरीक नहीं हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुसरत हिलाली ज़ाती मसरूफियात के बायस शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग चीफ जस्टिस जस्टिस जाय आफरीदी के चैम्बर में हुई। मीटिंग शुरू होते ही कई जज साहिबान ने कहा कि आज का दिन बहुत अफसोसनाक है कि हमारे 2 जज मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अदलिया को अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। इस पर इजलास में मौजूद एक जज साहब ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन सा अख्तियार है जिसको इस्तेमाल करते हुए कहा जाए कि पार्लियामेंट जिसका काम आइन और कानून साजी करना है उसे ये अख्तियार इस्तेमाल करने से रोक दिया जाए। ज़राए के मुताबिक कुछ जज साहिबान ने फुल कोर्ट की जानिब से हुकूमत को ख़त लिखने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जज साहिबान को भी ख़त लिखने के बजाय मुझसे मिलकर बात करनी चाहिए थी। मेरे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं। मैं खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझता। अलबत्ता अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है जो अदालत इस्तेमाल कर सकती है। इसके सिवा पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है। इस जवाब पर भी अक्सरियती जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जारी रखा और इदारा जाती रद्दअमल पर इसरार किया। ज़राए के मुताबिक अक्सरियत के इस इसरार पर के एक सीनियर जज ने फुल कोर्ट इजलास में तजवीज़ दी कि आइनी और कानूनी तरीक़ेकार के अलावा इदारा जाती रद्दअमल का फिर एक ही तरीक़ेकार है और वो ये कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जज सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। ज़राए के मुताबिक सीनियर तरीन जज की इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में एकदम सन्नाटा छा गया, लेकिन बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजेस की अक्सरियत ने इस्तीफ़ा देने के हवाले से तजवीज़ से इख्तलाफ किया, जिस पर इस हंगामा खेज़ इजलास का इख्तिताम हो गया। इसके अलावा नुमाइंदा JNU अब्दुल कयूम सिद्दीकी की एक और ख़बर के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास 2 दिसंबर को होंगे। जुडिशल कमीशन की जानिब से तीनों इजलासों का एजेंडा जारी कर दिया गया है। खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। सिंध और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी भी दी जाएगी। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जुडिशल कमीशन के मेंबर के लिए सरूप एजाज का नाम भिजवाया है। एलामिया के मुताबिक मेंबर जुडिशल कमीशन की तैनाती आइन के आर्टिकल 175(1)(2) के तहत होगी। अदलिया से मुखालफत सामने आ रही है मगर हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में दलाइल दे रही है। आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फ़ैसला कहता है कि 17 गैर मुंतखब जज साहिबान 22 करोड़ आवाम की मुंतखब पार्लियामेंट से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े फैसले में भी लिखी गई, जस्टिस जस्टिस आकिब निसार ने उस वक्त लिखा 22 करोड़ लोगों की जो मुंतखब पार्लियामेंट है, 17 गैर मुंतखब जज साहिबान जो हैं वो उस पार्लियामान से ज़्यादा ज़हीन और उस पार्लियामान से ज़्यादा बाइख्तियार नहीं हो सकते और उन्हें होना भी नहीं चाहिए। दिस इज़ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामान का इख्तियार है, रहा है और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ रहेगा। हम बात करेंगे सीनियर सहाफ़ियों और तजज़ियाकारों मुनीब फारूक और उमर चीमा से। मुनीब साहब, 27वीं तरमीम तो हो गई लेकिन उसके बाद उससे होने वाले असरात एक एक करके सामने आ रहे हैं। 2 सीनियर जजेस ने इस्तीफ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट के, फिर लाहौर हाई कोर्ट से एक इस्तीफ़ा आया, उस पर हुकूमत ने अपना बयान दे दिया कि ये जजेस सियासी हो चुके थे और फिर हुकूमत आगे चल दी। लेकिन अब 4 जजेस और ऐसे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पिटिशन कर रहे हैं।
تو کیا یہ رد عمل آتا رہے گا حکومتی اقدامات کا جو عدلیہ کے ڈھانچے میں تبدیلی کی گئی ہے اس کے نتیجے میں، اور کس حد تک سنگین ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ؟ بہت شکریہ جنید صاحب. دیکھیے یہ رد عمل تو آئے گا، وہ اس لیے کیونکہ ایک نیا سپر سٹرکچر کریٹ کیا گیا ہے پاکستان کی عدلیہ کے اندر. آبویسلی ایک آؤٹ آف دی آرڈنری ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان کی جو جوڈیشل ہیرارکی ہے یا جوڈیشل سٹرکچر ہے اس کے اندر اب ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایگزسٹ کرتا ہے. کوئی اس کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن پاکستان کی ایگزیکٹو نے اور پاکستان کے لیجسلیچر نے اپنے اختیارات کا استعمال تو کیا ہے. اب یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ وہ کتنا جائز استعمال ہے یا کتنا ویل پلیسڈ استعمال ہے، لیکن بہرحال اس کو ٹھیک ٹھاک انہوں نے ایکسرسائز بھی کیا ہے اور اس کو اہمیت بھی دی ہے. اب یہاں ایشو یہ آتا ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اس وقت، اس میں جو ابھی تک ری ایکشن آیا ہے حکومت کا، تو جواب یہی ہوگا کہ یہ جج صاحبان سیاسی تھے، اور اس بات میں بصد احترام کوئی اتنا زیادہ ایگزیجریشن بھی نہیں ہے. ہمارے ملک میں جوڈیشل پولرائزیشن تو اپنے عروج پر تھی، اور یہی ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ آدھے جج صاحبان محبت عمران خان صاحب میں گرفتار ہو چکے ہیں اور دیگر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی نظر ہو چکے ہیں. یہ پاکستان کے بار رومز میں گفتگو ہوتی تھی اور اس پہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اب یہاں جو تیاری ہے حکومت کی، میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ان کے پاس کوئی مینٹل لسٹ بلکہ فزیکل لسٹ موجود ہیں کہ اگر ججز ایک جج یا 2 جج یا 10 جج جاتے ہیں تو انہوں نے تیاری پوری رکھی ہوئی ہے کہ ان جگہوں کو پر کرنے کے لیے ان کے پاس آلریڈی آپشنز یا کینڈیڈیٹس موجود ہیں. سپریم کورٹ میں تو نیچے سے ہی ظاہری بات ہے لوگ ایلیویٹ ہوتے ہیں نیچے کی عدالتوں سے. ہائی کورٹس کے اندر اگر کوئی استعفے مزید آتے ہیں تو اس کے لیے بھی وکلا کی ایلیویشن کی ایک لسٹ موجود ہے کہ جہاں پر یہ سب کچھ کیا جائے گا. سو گورنمنٹ تو تیار ہے، بٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کو مومنٹم بننا ان استعفوں کی نتیجے میں یا کوئی تحریک کا جنم لینا، وہ اس لیے ذرا مشکل نظر آتا ہے کیونکہ جو پاکستان میں جو بار ایسوسیشنز ہیں ان میں وہ یکسوئی نہیں ہے جو ایک زمانے میں کبھی تھی، یا افتخار چودھری صاحب کا جب وقت تھا تو اس وقت وہ تھی. آج بار کاؤنسلز کافی ڈیوائیڈڈ ہیں، جج صاحبان کے حوالے سے ریزرویشنز بہت ہیں بہت سے وکلاء کو. لہٰذا ایک محتاط سے اندازے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی موٹی تو سچویشن کوئی ڈیولپ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بہت بڑا احتجاج یا بہت بڑی تحریک وہ کم از کم آج کی تاریخ میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہی. عمر صاحب، جو حکومت نے اقدامات کیے وہ اس دعوے کی بنیاد پر تھے کہ عدالتی نظام میں اور ججز کے طریقہ کار میں جو خرابی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اب اس کے رد عمل میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس پر منیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ رد عمل تو آئے گا، کیا اس میں سے کوئی بھی قدم ججز کی جانب سے اٹھایا جائے، وکلا تنظیموں کی جانب سے یا بارز کی جانب سے، وہ کیا حکومت کے لیے کوئی دھچکے کا سبب بن سکتا ہے، یا جو اصل کام حکومت کرنا چاہتی تھی آئینی ترمیم کے ذریعے سے وہ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی اس کے خلاف مزاحمت نہیں ہو سکے گی؟ جنید، جس طرح منیب نے پہلے بات کی کہ اوورآل میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ اس پہ کوئی ریزسٹنس ایکسپیکٹڈ ہے، کوئی مزاحمت کی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی. اوورآل سسٹم جو ہے یا تمام سٹرکچر جو ہے اٹس آلریڈی ویل مینجڈ. جو بارز ہیں، بار ایسوسیشن عام طور پہ اس پہ ایک لیڈ رول لیتی ہیں. ججز جو ہیں وہ تو آ کے کوئی سڑکوں پر نہیں آ سکتے، تو بار ایسوسیشن جو ہیں وہ موسٹلی یا اس حد تک گورنمنٹ کے ساتھ ضرور ہیں کہ یعنی کہ ان کے مخالف جو آرگنائزیشنز ہیں یا ایسوسیشنز ہیں وہ حکومت کو کوئی ایک ٹف ٹائم نہیں دے سکتی. جہاں تک ججز کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو ججز ہیں جن کا ابھی ذکر ہو رہا ہے، کئی ججز ایسے ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی عدلیہ میں جو بھی ججز آئے ہوئے تھے، کوئی اس ٹائم کی توقع نہیں رکھ رہا تھا. ان کے خیال میں وہ ابھی تک 26ویں ترمیم کے شوق سے نہیں نکل رہے تھے، اور اس دوران ایک 27ویں ترمیم آ گئی، تو وہ اس طرح کی توقع نہیں رکھتے تھے، اور وہ یہ توقع رکھ کے عدلیہ میں بھی نہیں آئے تھے. یعنی کہ انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ عدلیہ بڑی پاورفل ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ اختیار ہوں گے. انفارچونیٹلی وہ چاہے عدلیہ ہو یا وہ مقننہ ہو یا کوئی ایگزیکٹو برانچ ہو یا ایون جرنلسٹ ہو، ہر ایک بندہ اپنی پاور کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوتا ہے، اپنی رسپانسبلٹی کو اتنا وہ فیل نہیں کرتے.
اب جو جن ججز کی ہم بات کر رہے ہیں اور بھی لوگ جو ہیں وہ اور بھی ججز جو ہیں وہ ایک اسٹیٹ آف شاک میں ہیں، لیکن چونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ بہت زیادہ ووکل تھے، اچھا ان پر ایک طرح سے پریشر بھی ہے، عوام کی طرف سے سوشل پریشر بھی ہے کہ اگر وہ اس سٹیپ سے جدھر تک وہ آ چکے ہیں اگر ادھر سے نیکسٹ سٹیپ نہیں لیتے تو پھر جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو آپ خاموش ہو گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایسی توقع رکھ رہے ہیں کہ ان کی پیٹیشن جو ہے انٹرٹین ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے پیٹیشن کو ان کے پارٹ پہ مزاحمت کا یہی طریقہ ہو سکتا ہے، اور ان کے پارٹ پہ یہ چیزیں پیٹیشن کے انٹرٹین ہونے سے زیادہ ایک چیزوں کو ریکارڈ پر لانا مقصود ہے، جو کہ وہ ریکارڈ پر لے آئے ہیں۔ وہ بے شک ان کی پیٹیشن جو ہے وہ مسترد ہو جاتی ہے، واپس بھیج دی جاتی ہے، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ اور اوورال پہلے آپ دیکھ لیں کہ جوڈیشری بہت ایک اسٹرانگ پوزیشن میں آ چکی تھی اس ٹائم۔ حکومت جو ہے وہ ایک کوئی بھی حکومت ہوتی تھی اس کی کیفیت بڑی بے یقینی قسم کی ہوتی تھی۔ جی ابھی کیا ہے کہ ابھی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئی ہے۔ اب یہ اس کو اسٹرینتھ راس آتی ہے، طاقت راس آتی ہے، یا کہ یہ آگے دوسروں کے ساتھ غیر ضروری چھیڑ چھاڑ کرے گی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دوسرے والا آپشن جو ہے نا وہی ہوگا۔ جس کے پاس طاقت آتی ہے نا، یا کسی کے پاس ظرف ہوتا ہے یا کسی کے پاس طاقت ہوتی ہے، بہت کم لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پاس دونوں چیزیں ایک ٹائم پر ہوتی ہیں۔ عمر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اور استعفے آ سکتے ہیں عدلیہ سے؟ ہاں، کوئی میرا خیال ہے کہ کئی لوگ ہوں گے جو تیار ہوں گے، لیکن وہی ہے کہ انہوں نے جو اپنی کو فیوچر پلاننگ کر رہے ہوں گے، کوئی اسی طرح کے معاملات کہ پینشن کب ملے گی، کوئی گاڑی ہے، جس طرح انصار بھائی صاحب کی بھی سٹوری تھی کہ کوئی 3-4 ججز نے اس کے بارے میں اپنے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھا، تو یعنی کہ ادھر سے بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ وہ اپنی جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو کئی جگہ پر تو لوگ زیادہ سپاٹ لائٹ میں ان کا پتہ چل جاتا ہے، کئی جگہ پر نہیں ہے، اور کئی ایسے بھی ہیں، یعنی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو لوگ ایک جو میئر آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک نشانی جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کون سے لوگ جا سکتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگ جائیں گے کہ جنہوں نے ایک بڑا کلیئر سٹینڈ لیا ہوا تھا اور بہت زیادہ ووکل تھے۔ جنہوں نے نہیں لیا ہوگا تھا وہ چاہے اس پہ ریزینٹڈ بھی فیل کریں، انہیں اس چیز پہ دکھ بھی ہو، لیکن وہ اپنی نوکری کرتے رہیں۔ منیب صاحب، آپ قانون کے طالب علم بھی رہے ہیں، اس میں بھی مہارت آپ کو حاصل ہے، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ حکومت نے جو اقدامات کیا آئین میں تبدیلی کے ذریعے سے عدالتی ڈھانچے میں تبدیلی کے مقاصد حاصل کیے، نئی آئینی عدالت قائم کر دی، ججز کے ٹرانسفر، ان کی تعیناتی کے طریقہ کار میں بہت ساری تبدیلیاں لے آئے، اپنے پاس کنٹرول زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کے وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے سے کی گئی ہے، پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ یہ تبدیلیاں کر سکے۔ کیا یہ خدشہ آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ان تبدیلیوں سے جو حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ خرابیاں تو درست ہو سکیں گی، لیکن مستقبل میں یہ خطرہ موجود ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بھی حکومت آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرے تو پھر اس کے خلاف عدلیہ کوئی اقدام نہیں کر سکے گی، جیسا کہ ماضی میں ہوا، 2022 میں ہوا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے غیر قانونی اقدامات کیے گئے تھے، تحریک عدم اعتماد کے دوران اسمبلی کو توڑنا، الیکشنز کا اعلان کرنا، وہ سب عدلیہ نے ہی اس کو ریورس کیا تھا۔ کیا ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ وہ امکان بھی ختم ہی ہو جائے گا پھر مستقبل میں؟ جنید صاحب، یہ بڑا وائٹل پوائنٹ ہے آپ کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر بہت سی مصلحتوں کا شکار بھی ہوتے ہیں اور ہیں بھی۔ ایون آپ سے گفتگو کرتے ہوئے شاید جو اصل چیز ہے اس کے بارے میں یا عمر چیمہ صاحب اس کو ایگزیکٹلی اس طرح سے نہ سولیسٹ کر سکیں، جو سچویشن ہے اس کو ایکسپلین نہ کر سکیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سوال کا جواب دینے کی۔ دیکھیے، اگر ایک محتاط اندازہ لگایا جائے تو یہ ترمیم جو کہ کی گئی ہے، یہ اس سے مجھے میرے نقطۂ نظر کے مطابق نہ ہی یہ جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہے، نہ ہی یہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے، یہ نظام کی بالادستی کے لیے ضرور ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات کہ ہاں پاکستان کی عدلیہ جو حکومتی موقف ہے وہ یہ کہ قابو سے باہر ہو چکے تھے اور انہوں نے سیاست کرنی شروع کر دی تھی، اور ان کو قابو میں کرنا یا ان کو درست سمت میں کرنا ایک ٹھیک فیصلہ تھا، اور یہ اٹ واز اباؤٹ ٹائم کہ یہ کیا جائے۔ اب کیا یہ بات سرے سے غلط ہے؟ نہیں، یہ بات سرے سے غلط نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں عدلیہ نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جہاں سچویشن قابو سے باہر تھی، لیکن جس طرح کا ریئیکشن پارلیمان کی جانب سے آیا، کیا وہ غیر آئینی ہے؟ نہیں، پارلیمان کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ سب کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا میگنیٹیوڈ تھا وہ مجھے اس کے اوپر ضرور تحفظات ہیں کہ جس طریقے سے کیا گیا
جو کیا گیا اور پھر جس طریقے سے کیا گیا. دیکھیے عام طور پر اس طرح کی جو ترامیم ہے ان میں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں مہینوں پر مہین, اور جب آپ اتنے بڑا ایک, میں دوبارہ لفظ استعمال کروں گا, اتنا بڑا سٹرکچر کھڑا کر رہے ہیں, ایک نئی چیز لا رہے ہیں, تو آپ کو ہر جگہ سے کم از کم رائے یا اوپینینز لینے ہوتے ہیں, گفتگو کرنی ہوتی ہے. لیکن جتنا ہرڈلی حکومت نے یہ کیا ہے اس سے ضرور اس بات کے اوپر مہر ثبت ہوتی ہے کہ اس کا ہونا, اسی مہینے کے اندر ہونا, ایک خاص تاریخ سے پہلے ہونا حکومت کو مقصود تھا, اسی لیے سب کچھ کیا گیا. لہٰذا یہ جو ایلیمنٹ, جو سوال ہے کہ جی جب ایگزیکٹو کا جو اختیار ہے یا اس کی جو اس کا جو ایکشن ہے, یہ تو کانسیپٹ ہے قانون کا کہ اٹ از سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو, لیکن اگر آپ جوڈیشل ریویو کے اندر بیٹھے ہوئے ججز کی جو نوکریاں ہیں ان کو آپ تبدیل کر دیں گے ان سروس آف پاکستان, کہ جی یہ جیسے سرکار کے ملازم ہوتے ہیں ایسے ہی جج صاحبان ہوں گے بصد احترام, تو پھر آپ کتنی ٹرانسپیرنسی اور کتنی اکاؤنٹیبلٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو عمر صاحب اب یہ جو عدالتی اصلاحات تھی, عدالتی نظام میں تبدیلیاں, مسلح افواج کے سربراہی عہدوں سے متعلق تبدیلیاں وہ تو ہو چکی, اب سیاسی انتظامی ڈھانچہ ملک کو چلانے کے لیے اس میں بھی تبدیلی کا کیا فیصلہ ہو چکا ہے؟ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, کیا اس پر فیصلہ ہو چکا ہے؟ کام تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنید, جہاں تک NFC کی بات ہے نا, میرے خیال کوئی لوگوں نے اس کو ایمان کا حصہ بنایا ہوا ہے جی کہ اس میں چینج نہیں ہو سکتی, اس میں چینج کا یہ مطلب ہے. کبھی آپ نے سنا ہے NFC پہ تو بہت زیادہ لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس ایشو پہ بات ہو رہی ہو کہ جو صوبوں کو پیسہ جاتا ہے کیا ان کی کیپیسٹی ہے وہ پیسہ خرچ کرنے کی, یہ وہ استعمال کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے؟ ایک ہمیں بلوچستان سے اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ جی ان کے وسائل جو ہے نا باقی صوبے استعمال کر رہے ہیں. جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے بلوچستان کے پاس جو بجٹ جاتا ہے ان کا سرپلس ہوتا ہے, وہ بجٹ کو سپینڈ ہی نہیں کر پاتے. اب یہ ہے کہ وفاق جو ہے, وفاق ایک ایسا بزرگ ہے کہ جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, جو آتا ہے اس نے سب میں تقسیم کر دینا ہوتا ہے, اور وہ اسی طرح دیکھتا رہتا ہے کہ یعنی کہ, اور سارا جب بھی کوئی بری چیز ہو, مہنگائی ہو, کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہو, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں, گالی جو ہے وہ وفاق کو آتی ہے. ادھر صوبے جو ہے وہ اس میں کوئی اپنا یعنی کہ اس میں گالی میں حصے دار نہیں بنتے. میرے خیال ہے کہ اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, کچھ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا انفارچونیٹلی جس طرح ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, کبھی ہم ایک طرف جو ہے لڑک جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف جھک جاتے ہیں, تو ہمیں کچھ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ہونی چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بڑی بات کرتے ہیں, نہیں اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے. مفتاح اسماعیل جو کہ خود وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, میں ایک دن ان کا پڑھ رہا تھا, اس نے کہا جی کہ میں جب تک وزیر خزانہ نہیں بنا تھا, اور ابھی کی بات میں کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ جب وہ فائنانس منسٹر تھے اس ٹائم انہوں نے یہ بات نہیں کی, ابھی کچھ مہینوں کی بات ہے, اس نے کہا کہ میں جب تک وزیر خزانہ نہیں بنا تھا میری بھی رائے NFC کے بارے میں وہی تھی جو کہ عوام الناس کی ہے یا جو ہمارے دانشور طبقے کی ہے. میں نے جب ادھر چیزیں کر کے دیکھی ہیں یا ہوتے دیکھی ہیں تو اس سے مجھے پتا چلا ہے کہ اس کی ریویژن کی ضرورت ہے. تو صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ 28ویں آئینی ترمیم آئے گی اور اس میں یہ سب تبدیلیاں کی جائیں گی؟ یعنی ابھی تو یہ گورنمنٹ خود بتا رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ابھی شاید 27ویں میں چیزیں سیٹل ہو جاتی, لیکن چونکہ اس میں ابھی کنسنسس بلڈ کرنا ہے, پیپلز پارٹی کی طرف سے خاص طور پہ اعتراض آ رہا ہے, تو اسی لیے تو 18ویں ترمیم آنی ہے. اور جو جہاں تک لوکل باڈیز کا تعلق ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو آئین کا حصہ بنانا چاہیے. ہم جو ہے سارے لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ الیکشن جو ہے 90 دن میں نہیں آئے ہوئے, حالانکہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہے وہ بھی آئین میں ان کا ذکر ہے, لیکن کوئی اسپیسیفائڈ ٹائم نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر کرانے ہیں, تو وہ ہوتے ہی نہیں ہیں. جو جمہوریت کے جتنے بھی علمبردار ہیں انہوں نے یا پرائم منسٹر بننا ہوتا ہے یا چیف منسٹر بننا ہوتا ہے, انہوں نے ناظم بننا نہیں ہوتا, وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اختیارات نیچے جائیں. یہ آمرانہ ذہنیت کی علامت ہے, تو لہذا اس کے لیے تو ضرور یہ 28ویں ترمیم میں یہ چیز آنی چاہیے کہ ایک اسپیسیفائڈ ٹائم فریم ہو کہ لوکل باڈیز کے الیکشن جو ہے وہ 90 دن سے زیادہ ڈیلے نہ کیے جائیں. تو مریب صاحب اب جب اپوزیشن کی کردار کی بات کرتے ہیں, اس میں سوال اٹھایا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے. وہ اب ان حالیہ تبدیلیوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ عدالتی فیصلوں کی وقت ہی ہے باقی یا نہیں, چونکہ ان کے پاس بہت سے ایسے عدالتی احکامات ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جن میں سے ایک سر فہرست
وہ پارٹی کے بانی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور عدالتی احکامات کے باوجود وہ نہیں ہو پاتی. پولیس بھی ان عدالتی احکامات کو خاطر میں لاتی نظر نہیں آتی. یہ بھی کیا اس سب عمل کے نتیجے میں ہو رہا ہے اور پھر آگے بڑھے گی یہ چیز کہ عدالتی فیصلوں کی اہمیت پر بھی سوال اٹھنا شروع ہو جائے گا؟ اور سہیل آفریدی نے سوال اٹھایا، پھر ان کی باقی پارٹی کے ساتھ جو اس وقت مسائل ہو رہے ہیں. چند دن پہلے یہ سوال اٹھا تھا اور پھر وہ واقعہ جس میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو ملاقات کا حق نہیں دیا جا رہا. دیکھیے یہ بڑی ہی انڈیزائربل صورتحال ہے اور سچویشن ہے جنید صاحب. یہ سب سے پہلے تو دیکھیے جو سہیل آفریدی صاحب ہیں یا عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، دونوں تینوں، وہ نہایت قابل احترام ہے. ان کا جو حق ہے وہ تو عدالت نے کریٹ کر دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے مل سکتے ہیں. سہیل آفریدی بحیثیت وزیر اعلیٰ اپنے بانی چیئرمین سے عدالت میں جیل جا کے مل سکتے ہیں. اور اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو اس کے اندر کوئی ایک بھی ایسا آرگیومنٹ نہیں ہے کہ کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا، کہ نہ ہی وہ ان کو کہیں کوئی لے جا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی چیز کنسپائر کر سکتے ہیں. میں آپ کو پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے ہونے والی ہر ملاقات نہ صرف ریکارڈ ہوتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ سے لے کر ٹرانسکرپٹ تک سب کچھ بن رہا ہوتا ہے. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ یہ سلسلہ ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں دیکھا جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی کہ ایک نئی پالیسی مرتب کی گئی کہ جب اجازت دل ہوگا تو ملاقات ہو جائے کرے گی. ان لوگوں کی بھی ہو جائے کرے گی جن کا نام نہیں ہوگا لسٹ کے اندر، اور ان لوگوں کی نہیں ہو پائے گی جن کا نام لسٹ میں ہوگا. یہ تو ہوتا رہا ہے کہ جب دل ہوگا تو ہو جائے گی ملاقات، جب دل ہوگا نہیں ہوگی. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں قانونی پوزیشن تو تحریک انصاف اور آفریدی صاحب کی بالکل مضبوط ہے، ملاقات ہونی چاہیے. لیکن جس طرح سے ان عدالتی احکامات کو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ عدالتی فیصلے یا دیگر چیزوں کی اہمیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ نظام بہت طاقتور ہے. اس نظام کے اندر ایک برہمی کا ایلیمنٹ بھی ہے. اس نظام کے اندر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ساتھ جو تعلقات ہیں جس طرح وہ کشیدہ ہو چکے ہیں اس کا عنصر بھی موجود ہے. اب اگر تو صورتحال بہتر ہو تو پھر تو یہ مسائل حل ہو پائیں گے، لیکن اگر اس میں کشیدگی بڑھتی رہی تو ہم شاید کچھ سیاسی کیجولٹیز بھی دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر. منیر فاروق صاحب، عمر شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک میں متوقع نئی آنے والی آئین میں تبدیلیوں سے متعلق اور عدلیہ میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے بیرسٹر عقیل ملک سے جو وزیر مملکت برائے قانون ہیں. عقیل ملک صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. 2 ججز کے سپریم کورٹ کی جانب سے استعفے آئے اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے بھی ایک جج نے استعفیٰ دیا. اس پر تو حکومت نے کہا کہ یہ جج سیاسی ہو چکے تھے، ان کے عزائم ایسے تھے، ان کے فیصلے ایسے تھے. اب 4 مزید ججز ہیں جو پٹیشن کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں. تو حکومت کے لیے کیا مسائل بڑھتے نہیں جائیں گے؟ جو 27ویں ترمیم کے ذریعے سے تبدیلی کی گئی ہیں اس کے خلاف ایک رد عمل آ رہا ہے عدلیہ کے اندر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ججز کا استعفیٰ دینا ان کا استحقاق ہے، ان کا حق ہے اور بالکل وہ اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. جہاں تک اس کو حکومت سے منسوخ کرنا ہے کسی بھی حوالے سے، میں سمجھتا ہوں وہ سراسر غلط ہے اور ایک غلط تاثر قائم کیا جا رہا ہے. جو ججز جنہوں نے پٹیشن غالباً میرے خیال سے آپ اس طرف آپ کا اشارہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت انہوں نے کوئی پٹیشن دائر کرنے کی کوشش کی ہے، وہ پٹیشن سراسر جو ہے وہ غلط فورم ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے جو رولز تھے وہ فلی اڈاپٹ ہو چکے ہیں. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے اور اب جو بھی فائلنگ ہونی ہے 184(3) کے حوالے سے تو وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں ہی ہوگی. اور یہ بخوبی وہ جج صاحبان یا جو بھی سائل ہیں جنہوں نے دائر کی ہے وہ بخوبی جانتے بھی ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ جب رولز اڈاپٹ ہو جائیں، جب آئینی عدالت کا قیام ہو گیا تو آئینی نوعیت کے تمام تر کیسز اور تمام تر معاملات جو ہیں آئینی عدالت ہی سننے کی مجاز ہوگی. تو پھر بھی میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی کہ کیوں انہوں نے سپریم کورٹ میں ہی دائر کیا. مے بی آپٹکس کی وجہ سے کہ شاید وہاں پہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہاں پہ یہ انٹرٹین نہیں ہوگی اور وہاں پہ یہ فائل نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی وہ فائل ہوئی اور اس پہ اعتراض لگا. اور یہی اعتراض جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آئینی عدالت ہی اس کے سننے کی مجاز ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، تو
फाइल तो वहीं पे हونی چاہیے تھی. عقیل ملک صاحب، حکومت یہ سمجھتی تھی کہ آئینی عدالت کی ضرورت ہے، لیکن ججز کی ٹرانسفر اور تعیناتی کے طریقہ کار کے قوانین میں تبدیلی کر کے آپ کو نہیں لگتا کہ ججز کی آزادی کو بہت زیادہ محدود کر دیا گیا؟ اور اگر آج سے 3 برس پہلے جو حالات پیدا ہوئے تھے پاکستان میں، جس میں اس وقت کی حکومت نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک نہیں بیشتر ایسے اقدامات کیے تھے جن کو کوئی اور درست کرنے کے اختیار اور طاقت نہیں رکھتا تھا، اور وہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے ہی درست کیے، ان غلط اقدامات کو ریورس کیا. اب اگر آج نہیں تو کل ایسے ہی کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو اب ان قوانین کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات کی وجہ سے تو کوئی عدالت، کوئی ججز ان غیر قانونی اقدامات کو واپس کرنے کی کوشش نہیں کر سکیں گے چونکہ ان کی آزادی محدود نہیں ہو گئی کیا؟ نہیں، دیکھیں، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ججز کی آزادی یا ان کی انڈیپینڈنس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز ہے یا کسی قسم کی کوئی ایسی بات ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اختیار ایگزیکٹو کے پاس تھا، اس چیز کو تو کم از کم اپریشیٹ ہونا چاہیے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آرٹیکل 200 کے تحت جو ٹرانسفر کرنے کا صدر پاکستان کے پاس اختیارات تھے، وہ ہم نے اختیارات JCP یا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ہم نے اختیارات سونپے ہیں تاکہ وہی ان کے بردر ججز جو ایلیویشن کرتے ہیں ججز کی، جو مس کانڈکٹ کی پروسیڈنگز چلا سکتے ہیں ان کے خلاف 209 کے تحت، تو وہی مجاز ہوں اس کام کے بھی ان کو پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے. اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو کم از کم میں نہیں سمجھتا کہ اس کو جس قسم کا تاثر قائم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ شاید ایگزیکٹو کی اوور ریچ بہت زیادہ ہے. ایگزیکٹو کی اوور ریچ تو اب رہی نہیں اس تمام تر معاملے پہ. 13 لوگ ہیں اس JCP میں، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ جس ہائی کورٹ سے وہ ٹرانسفر ہو کے جائیں گے یا جس ہائی کورٹ کے وہ جج ہیں، اس ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہوگا اس JCP کا ممبر، اور اس کے ساتھ ساتھ جس ہائی کورٹ وہ جا رہے ہوں گے تو اس کا بھی چیف جسٹس ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 15 لوگوں کی 13+2 کی جو ٹوٹل نمبر 15 بنتا ہے، ان کی وزڈم کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے یا کوشچن نہیں کر سکتے. گو کہ اس میں 4 کے 5 ووٹ اگر آپ حکومت کے کھاتے میں ڈالنا چاہیں، لا منسٹر، اٹارنی جنرل، ایک MNA، ایک سینیٹر، تو یا ایک سول سوسائٹی سے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا نامنی ہوگا تو اس سے زیادہ تو ووٹس نہیں ہیں حکومت کے پاس. تو زیادہ جو پلڑا بھاری ہے وہ تو جج صاحبان وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ کم از کم اتنی تعداد میں ہیں، ان کی وزڈم کو تو کوشچن نہیں کیا جا سکتا، یہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے یا ججز کی ٹرانسفر کے معاملے کے حوالے سے. لیکن یہ سب تو ہوگا عقیل صاحب، اس جج کی مرضی شامل نہیں ہوگی. بس میرے خیال سے ان کو ایک رائٹ آف ہیئرنگ ضرور دیا گیا ہے، اور جو آپ جس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کی مرضی، میرے خیال سے ایک ہیئرنگ ان کو بالکل ملے گی تاکہ دے شوڈ ناٹ بی انہرڈ. ان کو سننا چاہیے، ان کی وجہ اگر کوئی ایسی موجود ہے تو یہ سیف گارڈ بلڈ ہم نے بالکل ضرور کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت، اور اس کے اندر یہ چیز ضرور ڈالی گئی ہے کہ جو جج ٹرانسفر جس کو کیا جائے گا تو اس کو کم از کم ایک اس کی سنوائی ہونا ضروری ہے، اور اگر ایسی کوئی ویلڈ ریزنز ہیں یا ریزننگ ہے تو اس کو JCP ضرور کنسیڈر کرے گی، اور اگر اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو پھر تمام تر معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور اس کے خلاف جو پروسیڈنگز ہیں 209 کے تحت وہ انیشیٹ کی جا سکتی ہیں. لگتا تو یہ ہے کہ حکومت نے یہ تبدیلی اسی لیے کی کہ اپنی مرضی سے کسی بھی جج کو کہیں پر بھی ٹرانسفر کر سکے. اب اگر وہ جج خاتون جج یا مرد جج وہ راضی نہیں ہوتے تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کی قسمت کا فیصلہ کرے گی. دیکھیں، اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی سیاستدان تو نہیں بیٹھے ہوتے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بھی دیکھیں تو زیادہ تر تو جو تعداد ہے وہ جج صاحبان کی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری فیئر کمپوزیشن جو ان کمیٹیز کی ہے JCP کے حوالے سے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے حوالے سے. تو اس میں ایگزیکٹو کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے. ایگزیکٹو کا عمل دخل اگر ہوتا تو پھر اس کو اسی طرح آرٹیکل 200 کے تحت ہی ابہام چھوڑا جاتا اور اسی طرح رکھا جاتا کہ whether the transfer is permanent or temporary یا سینیورٹی پہ وہ اثر انداز ہوگا یا نہیں ہوگا، اور وہ جتنا بھی پروگیٹو ہوتا تو وہ صدر پاکستان کے پاس ہی ہوتا. تو اس چیز کو دیکھیں، کم از کم اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ تمام تر جو پروگیٹو تھا وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرس کو سونپ دیا ہے، اور وہ انہی کا ہی کام ہے. وہ اس تمام تر معاملے کو بہتر سمجھتے ہیں ان ٹرمز آف ٹرانسفر اور ان ٹرمز آف انیشیٹنگ پروسیڈنگز. عقیل صاحب، 28ویں آئینی ترمیم میں حکومت کیا کرنا چاہتی ہے اور اس کی
تیاری کے لیے اب تک کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ایسے معاملات جس سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت نے سمجھوتا کیا 27ویں آئینی ترمیم کے عمل کے دوران ان معاملات پر جن کو اب 28ویں آئینی ترمیم میں لایا جائے گا، لیکن جن کی وجہ سے سمجھوتا کیا ان کے بغیر 28ویں آئینی ترمیم میں بھی وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے. تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا، اور کیا سب سے بڑی تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے حکومت مزید 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے؟ دیکھیں، ایک تو اتحادیوں کی حکومت ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، اور آف کورس کسی ایک پارٹی کے پاس اتنی تعداد میں 2/3 اکثریت کے نمبر موجود نہیں ہیں کہ وہ اپنے تئیں یا خود اپنے ممبران کے ساتھ ہی صرف وہ کسی بھی آئینی ترمیم کو آگے لا سکے. ایک پولیٹیکل کنسنسس اور ایک براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے آن ایشوز آف پبلک انٹرسٹ، آن پبلک جو بینیفٹ کی چیزیں ہیں، بالخصوص جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا اور بارہ دفعہ میں نے پہلے بھی اس پہ ذکر کیا کہ کم از کم ایک کانورسیشن سٹارٹ ہوئی ہے، چاہے وہ لوکل باڈیز کے حوالے سے ہو، لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے ہو، NFC کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، پاپولیشن یا دیگر جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں ہیں. کم از کم ایک کانورسیشن سٹارٹ ہوئی ہے، ایک بات چیت جو ہے اس کا آغاز ہوا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کیا جائے، اس کے بعد ہی اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. اس میں جتنا بھی وقت درکار ہوگا، ہماری کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر اصلاحات کی جائیں، اور جدھر ضرورت محسوس ہوئی کہ آگے بڑھا جا سکتا ہے اس تمام تر معاملے کے حوالے سے اور کنسنسس ڈیولپ ہو گیا ہے تو تب پھر آئینی ترمیم لے آئیں گے. لیکن فی الوقت کوئی ٹائم لائن یا کوئی ایسی چیز اس حوالے سے بالخصوص کہ اس کے کانٹورز کیا ہوں گے، براڈ کانٹورز تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ تمام تر چیزیں جو پبلک انٹرسٹ کی ہیں یہ ڈسکس ہو سکتی ہیں. اور یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے عوام کے مفاد کے لیے جو اقدامات اٹھانے ہیں، چاہے وہ اسٹرینتھننگ آف لوکل گورنمنٹ ہو یا لوکل گورننس کے جو اسٹرکچرز ہیں اس حوالے سے، یا صوبوں کی خود مختاری اور صوبوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ وفاق کو بھی مضبوط کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات اور کیا بیلنسنگ لیکن صاحب جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کانورسیشن آپ جو فرما رہے ہیں کہ کانورسیشن شروع ہوئی ہے، اس کانورسیشن میں وہ سب چیزیں شامل ہیں یا وہ موضوع بھی شامل ہے جس پر آپ کی جماعت کی سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وہ تبدیلی کبھی بھی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، یہ بھی تاثر بہت غلط دیا جاتا ہے کہ شاید حکومت کوئی 18ویں ترمیم کا رول بیک چاہتی ہے. کوئی قطعاً اس قسم کی بات نہیں ہے، نہ کوئی 18ویں ترمیم کا رول بیک چاہتا ہے. ہاں، کانورسیشنز دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائم چیزوں کو آپ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ایک بیلنسنگ ایکٹ اس حوالے سے، جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ صوبوں کی خود مختاری اور صوبوں کی مضبوطی جو ہے وہ بالکل ہمیں مقدم ہے اور ہم بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وفاق کو بھی مضبوط کرنا ہے اور وفاق کو بھی اسٹرینتھن کرنا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہمارے اتحادیوں کی، تو یہ ایک کانورسیشن سٹارٹ ہوئی ہے، ویلنگنیس بالکل شو کی گئی ہے اس تمام تر حوالے سے. مختلف ان کی پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھ لیں تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ود فیکٹس اینڈ فگرز، اور جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، جو سرکمسٹانسز ہوں گے، وہ ان کے سامنے رکھی جائیں. دونوں سائڈز بیٹھیں، تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور وہ اس کو دیکھیں، اور پھر ایک ڈسکورس جو ہے، ڈسکشن جو ہے اس کا آغاز ہو، تاکہ اس کو ایک واضح طور پہ دیکھا جائے کہ اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے. تو عقیل صاحب، 28ویں آئینی ترمیم کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس میں نئے صوبوں سے متعلق بھی کیا کوششیں جاری ہیں؟ چونکہ آپ کی ایک اتحادی جماعت MQM کی طرف سے اس سے متعلق تو بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کراچی سے. دیکھیں، اتحادیوں کی اپنی بھی پریفرنسز ہیں. میں سمجھتا ہوں اوور آل جو گورننس کے ایشوز ہیں، یا اوور آل جو ایک آپ کو مزید فعال کرنا ہے اپنے صوبوں میں لوکل گورنمنٹ سٹرکچرز کو، اور بہتر جو مینجمنٹ ہے چیزوں کی اس حوالے سے جس طرح آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. اینڈ لائک آئی سیڈ، کولیشن گورنمنٹ ہے، اتحادیوں کی حکومت ہے. جب تک اتحادی راضی نہیں ہوں گے، اور اس میں تمام تر اتحادی ہیں، نہ صرف کوئی بڑا اتحادی بلکہ چھوٹے سے چھوٹا اتحادی بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ نمبرز گیم پہ ہے. اور 2/3 اکثریت تمام اتحادی جماعتیں جنہوں نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں ہمارا ساتھ دیا، ان کی سپورٹ کے بغیر یہ ناممکن ہے. اتحادیوں کا تو ہم اتحادیوں سے ضرور پوچھ لیں گے. عقیل صاحب، آپ کی حکومت کا آپ سے پوچھ لیتے ہیں، حکومت چاہتی ہے کہ نئے صوبے بنے؟ دیکھیں، اب اس پہ تو میں آپ کو کوئی کلیئرٹی کے ساتھ یس یا نو میں آنسر نہیں دے سکتا. I can neither confirm or deny
गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए मज़ीद जो गवर्नेंस मैनेजमेंट के हवाले से मज़ीद बेहतर करने के लिए जो भी बेहतर इक़दाम उठाने पड़े हुकूमत बिल्कुल उनको उठाएगी। 13 नवंबर को शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के फ्लोर पर MQM का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी तरफ से जो मुतालबा है बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक उस पर कहा कि ज़रूर पेशरफ्त करेंगे और काम करेंगे। जिस वक्त वो ये कह रहे थे उसी दौरान भी और अब भी जिस सूबा पंजाब में उनकी जमात की हुकूमत है वहाँ कौन सा बल्दियाती निज़ाम इस वक्त नाफिज है, वहाँ कौन से बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, कौन है लाहौर का मेयर, कौन है लाहौर के काउंसलर्स, वहाँ पर तो अमल दरामद कर नहीं रही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। आप दुरुस्त कह रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल ये बात की और मैं क्योंकि कमेटीज़ का भी मेंबर था, जो जॉइंट कमेटी थी हमारी सेनेट की और नेशनल असम्बली की, इस तमाम तर मामले के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई उस पर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि हमने उस वक्त भी उनका साथ दिया। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल इस चीज़ का एतराफ़ किया और उनकी सपोर्ट जो हमारे साथ थी, बिल्कुल हमने उनको कहा कि हम आपके साथ हैं। और इस हवाले से आई थिंक इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट जो बल्दियाती निज़ाम और बिलखुसूस जो तरसील है हमारी जो एक स्ट्रेंथन करना है पूरे इस लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को, उसके लिए इख्तियारात की तरसील जो है वो नेशनल लेवल तक जाना ज़रूरी है। तो इसी हवाले से हमारी ये कोशिश होगी कि कंसेंसस डेवलप किया जाए। और जहाँ तक आपने हमारी अपनी जमात की बात की, बिल्कुल एक मुसवदा तैयार है, एक कानून तैयार है। उस हवाले से जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तर मामलात है, कानून साजी की वजह से और बैक एंड फोर्थ, क्योंकि पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स इस तरह के थे कि वो दोबारा जो है डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी इनिशिएट करना पड़ा। तो अब जो भी है वो जल्द हो जाएंगे। और हमने 2015 में भी बल्दियाती इंतखाबात करवाए थे और आपको याद होगा आफ्टर हिस्ट्री ऑफ अ वेरी लॉन्ग टाइम। जी, अकील साहब, जो 28वीं आईनी तरमीम है जिसके लिए आप कह रहे हैं आप और आपकी टीम काम कर रही है, उसकी कोई डेडलाइन है कि उससे पहले उसको पार्लियामेंट में लाना है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको ये कह सकता हूं कि एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है। तरमीम पे तो बाकायदा तब काम शुरू होता है जब आपको किसी ना किसी तरफ से नॉड मिलता है, इत्तेहादी राजी होते हैं कि ये कॉन्टोर्स हैं, तो इस पे हम जो है आपके साथ हमारा जहन जो है आपके साथ मिलता है, या इस चीज़ पे हम आपको वोट दे सकते हैं। 27वीं आईनी तरमीम पे भी आपने देखा कि कई चीज़ें हुकूमत की तरफ से सजेस्ट की गई, लेकिन उसमें आखिरकार 3 से 4 चीज़ें थीं जो उसमें से निकलीं और बाकी जो 3-4 चीज़ें थीं वो उसमें इंक्लूड नहीं हो सकें। इसी हवाले से कोई डेडलाइन तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जो अवाम के मफाद के हवाले से जो तरमीम में चीज़ें हैं वो बिल्कुल उसमें इंक्लूड हों और उनको जल्द अज जल्द कर लिया जाए। तो बजट से पहले ही लाना चाहती है हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम? देखिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका लिंक टू सर्टेन एक्सटेंट तो ज़रूर है। जो मैंने अभी आपको उसके कॉन्टूर्स बयान किए, कोशिश होगी जब तक, अगेन मैं ये कहूँगा कि जब तक आपका कंसेंसस नहीं बन सकता, जब तक एक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तब तक कोई भी आईनी तरमीम या किसी भी किस्म की आईनी तरमीम लाना वो पॉसिबल नहीं होगा। और एक वोट मैटर करता है और हमारे इत्तेहादियों के वोटों के बगैर हम कोई आईनी तरमीम नहीं लेके आ सकते। बैरिस्टर अकील मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम जारी, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नकाती गाज़ा अमन मुआहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर होने के बाद गाज़ा में अमन की मुकम्मल वापसी की उम्मीद की जा रही थी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करते रहे हैं। मगर दूसरी तरफ इसराइल अपने जारहाना अज़ाइम को मज़ीद आगे बढ़ाने से बाज नहीं आ रहा और गाज़ा में ट्रंप के सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। कल एक बड़ी कार्रवाई में इजरायली फोर्सेस ने कम से कम 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया और 77 अफराद को ज़ख्मी किया, जबकि आज कम से कम 5 मज़ीद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। साथ ही अल जज़ीरा के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने गाज़ा में सीज़ फायर लाइन, जिसे येलो लाइन कहा जाता है, उसकी हदबंदी फिर तब्दील कर दी है और टैंकों समेत गाज़ा शहर के मशरक़ी हिस्से में तकरीबन 300 मीटर तक आगे बढ़ गई हैं। हमास ने इजरायली हमलों को ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया है और हमलों की मजम्मत करते हुए अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो अपने वादों का एहतराम करे और फौरी तौर पर इसराइल पर दबाव डाले कि इसकी फोर्सेस सीज़ फायर मुआहदे पर अमल करें और गाज़ा में हमले रोकें। मगर न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक अमरीकी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि हमास खुद जंगबंदी तोड़ने और गैर मुसल्लह होने के अपने वादे पर अमल ना करने की कोशिश कर रही है और ये हरबे नाकाम होंगे।
اس کے علاوہ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق 10 اکتوبر کو سیز فائر معاہدے کے نفاذ کے بعد سے اب تک غزہ میں اسرائیلی فورسز نے 300 سے زیادہ افراد کو شہید کر دیا ہے، جن میں سے تقریباً آدھے ایک ہی دن میں شہید کیے گئے، جبکہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی فورسز نے اپنی فورسز پر حملے کا جواب قرار دیتے ہوئے غزہ میں حملے کیے تھے، جبکہ الجزیرہ کے مطابق 10 اکتوبر کے بعد سے اب تک اسرائیل نے تقریباً 400 خلاف ورزیاں کی ہیں، جن میں شہادتوں کے علاوہ 650 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ قطر کی جانب سے غزہ میں سیز فائر کے باوجود حالیہ اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ قطری دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق قطر غزہ میں اسرائیلی حملے جن کے نتیجے میں شہادتیں ہوئی ہیں اور لوگ زخمی ہوئے ہیں اسے خطرناک اشتعال انگیزی سمجھتا ہے۔ اس سے غزہ میں جنگ بندی معاہدے کو کمزور کرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج بچوں کا عالمی دن ہے اور غزہ میں ہونے والی تقریباً 70,000 مجموعی شہادتوں میں سے 20,000 سے زیادہ شہادتیں بچوں کی ہیں اور تقریباً 28,000 بچے اس جارحیت کے دوران زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ میں تقریباً 57,000 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ یہ بچے دونوں والدین میں سے ایک یا پھر دونوں ہی سے محروم ہو گئے، جبکہ اس دوران اسرائیلی فورسز مغربی کنارے میں بھی بچوں کو نشانہ بناتی رہی ہیں۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر فلسطینی قیدیوں کی تنظیموں نے اپنے مشترکہ بیان میں الزام لگایا ہے کہ اسرائیل پر اپنی جیلوں میں قید فلسطینی بچوں کے خلاف فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈسٹرکشن آپریشنز کر رہا ہے۔ مغربی کنارے میں غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 1630 سے زیادہ بچوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ تقریباً 350 بچے، جن میں 2 لڑکیاں بھی شامل ہیں، اس وقت بھی اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں اور ان میں سے 90 سے زیادہ بچوں کو بغیر کسی الزام کے انتظامی حراست میں رکھا گیا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کی تنظیموں کے مشترکہ بیان کے مطابق اسرائیلی جیلوں میں قید بچے تشدد، بھوک، طبی جرائم، منظم لوٹ مار اور محرومی کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیل ان بچوں کو ایسے بچے سمجھنے کے بجائے جنہیں تحفظ اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے، انہیں سیکیورٹی خطرہ سمجھ کر ان سے برتاؤ کرتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ بچوں اور خواتین سمیت فلسطینی شہریوں پر گزشتہ 2 سال سے اسرائیل مظالم ڈھائے چلے جا رہا ہے اور اب تو خود اسرائیل کے حمایتی ممالک بھی اس جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، مگر کسی نے بھی اسرائیل کو لگام نہیں ڈالی اور اب بھی سیز فائر کے باوجود اسرائیل غزہ میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل لبنان کے ساتھ سیز فائر معاہدے کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز کی ایک حالیہ کارروائی میں لبنان کے سب سے بڑے فلسطینی پناہ گزین کیمپ پر 2 میزائل داغے گئے، جس سے کم از کم 13 افراد شہید ہو گئے۔ لبنان میں ایک اور مقام پر ڈرون حملے سے ایک شخص شہید ہو گیا، جبکہ کل اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کے کئی دیہات میں ایئر سٹرائکس کی ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ان حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور اسے لبنان کی خود مختاری اور سیز فائر معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حزب اللہ کے بیان کے مطابق لبنانی ریاست کے ستونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دشمن کے سامنے کسی طرح کی کمزوری دکھانے سے وہ اور بھی زیادہ شفاف اور بے رحم ہو جائے گا۔ لبنانی ریاست کو اس حملے کا مضبوط رد عمل دینا چاہیے، مگر صرف سین اور لبنان ہی نہیں بلکہ شام پر بھی اسرائیل اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ کل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کے اراکین، فوجی اور سیکیورٹی حکام کے ساتھ شام میں غیر قانونی طور پر قائم اسرائیلی بفر زون کا دورہ کیا اور وہاں تعینات اسرائیلی فوجیوں سے ملاقات کی۔ تاہم شامی حکومت نے نیتن یاہو کے اس دورے کی مذمت کی اور کہا ہے کہ نیتن یاہو کا یہ دورہ شام کی خود مختاری اور وحدت کی خطرناک خلاف ورزی ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے زبردستی اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں سے بھی متصادم ہے۔ اس کے علاوہ اردن نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے شام کے دورے کی مذمت کی ہے اور اسے شام کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور اشتعال انگیزی قرار دے دیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال کے آخر میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل نے شام کی گولان ہائٹس پر اپنا قبضہ بڑھا لیا تھا اور 1974 کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شام میں اقوام متحدہ کی نگرانی والے غیر عسکری علاقے یا بفر زون پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس ساری صورتحال پر الجزیرہ میں شائع آرٹیکل میں تجزیہ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اعلان کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اب امن قائم ہو گیا ہے، لیکن جہاں تک اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا تعلق ہے تو خطے میں اسرائیلی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔